सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और इस पूरे हफ्ते में हमने स्टॉक मार्केट में बड़ा मिला जुला रुझान देखा है। उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और जो इंडेक्स है वो इस वक्त 64,000 की सतह पर मौजूद है। जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। जरा उनसे जानेंगे कि ये जो 67-68,000 की सतह तक हमने इस इंडेक्स को जाते देखा था, आखिर ये वापस क्यों इतने गिरावट का शिकार है। जफर मोती साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो पिछले 2-3 हफ्ते गुजरे हैं कारोबारी लिहाज से, खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज में, वो कुछ बेहतर नहीं। और इसकी एक वजह ज़ाहिर है इस वक्त बताई जा रही है, चूंकि इलेक्शन डेज हैं, इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, तो जो सियासी सूरत हाल होती है उसका भी काफ़ी हद तक असर होता है कराची की पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर। इसीलिए इस इंडेक्स में हमने थोड़ी बहुत गिरावट भी देखी है। लेकिन उम्मीद यही है, लोगों को एक्सपेक्टेशन भी यही है कि इलेक्शन के बाद एक बार फिर ये अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगी। जिस तरह IMF की दूसरी किस्त पाकिस्तान को मिल चुकी है, तीसरी किस्त आने वाले हफ्ते में जब पाकिस्तान को मिलेगी तो उसका फायदा मुख्तलिफ सेक्टर्स को होगा और मुख्तलिफ इंडेक्स फिर बेहतर परफॉर्म करेंगे, जो कि हमने गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों में जिनकी खासी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखी है। ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत को लेकर बड़ी बेहतर खबरें सामने आ रही हैं। SIFC के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आनी है उससे भी कुछ सेक्टर्स को फायदा पहुंचेगा और उससे भी फिर गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बल्कि स्टॉक एक्सचेंज में भी बढ़ेगा। और यही उम्मीद इस वक्त माहिर मईशत को भी है। मुख्तलिफ जो माहिरीन है मईशत के वो हमें बता रहे हैं कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर समत में गामजन है। जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, इस पूरे हफ्ते हमने मार्केट को उतार चढ़ाव की कैफियत में देखा है। कभी थोड़ा सा इंडेक्स हाई गया, कभी लो हुआ। इसकी वजूहात बेसिक जो है वो इलेक्शन की वजह से ही है। अगले 10-12 रोज भी मार्केट इसी तरह परफॉर्म करेगी? जी, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी बोल चुका था कि ये जो अभी है ना, बाकी सब इंडिकेटर्स अच्छे भी होंगे ना, तो ये 8 फरवरी तक मार्केट में रोज नई खबरें आएंगी और पॉलिटिकल एंड पर आएंगी। फिर हमारा वो जो अभी एक है कि IMF को जो सर्कुलर डेट कम करने के लिए जो सजेशन दी है वो अभी है, और मंडे को IMF मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए। एक टर्की को देखकर डरा रहे हैं कि भाई और बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट, और एक जो है वो उसका अपना बॉन्ड की यील्ड और उस सब को देख करके कम हुए हैं, वो भी कम हुए हैं, सेविंग के भी मुनाफे उसको देख कर वो कम की बात कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट भी पहले आई थी IMF की तरफ से कि भाई वो कम करने की अब सोचेंगे, और दूसरी आई है दूसरे किसी से, मुझे नाम याद नहीं है, मेरे ख्याल में ब्लूमबर्ग से, कि बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब कंफ्यूजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सब कंफ्यूजन ये आपको ये पूरे हफ्ते नजर आएगा कमिंग। जफर साहब, ये 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। उस इंतखाबात के बाद इसके दरमियान में जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी आनी है, इंटरेस्ट रेट में कितनी कमी आप तजवीज़ करते हैं कि वो की जाए तो फिर ओवरऑल स्टॉक मार्केट को भी फायदा पहुंचेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होगा? अब तो वक्त आ गया है कि इसके ऊपर बहुत सीरियस रहें, क्योंकि इस इंटरेस्ट रेट पर प्लस बैंकों की सर्विसेज के कॉस्ट के बाद 25% पर दुनिया में कोई इंडस्ट्री भी फीजेबल नहीं रहती है। तो ये देखते हुए मुझे तो लगता है कि इनको इमीडिएट 200 बेसिस पॉइंट कम करने चाहिए। लेकिन मैं आपको कह रहा था ना ये ब्रेक से पहले कि बड़े कंफ्यूज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्लूमबर्ग और IMF की जो रिपोर्ट है वो डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स दे रही है। तो मंडे को 4:30 बजे इसका फैसला होगा और हमारी मार्केट उस टाइम बंद हो चुकी होगी, और उसके बाद ये खबर आएगी कि भाई क्या इन्होंने फैसला किया है। ठीक है, तो जफर साहब, इसका मतलब जो आने वाले हफ्ते का जो इंडेक्स होगा वो बड़ी हद तक फिर इस मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले पर डिपेंड करेगा कि उसको राइज करना है या नहीं करना है, या फिर ये 63-64 की लिमिट में ही रहना है। देखिए, 63-64 की लिमिट में उस टाइम ही रहेगा जब ये मॉनेटरी पॉलिसी में कोई अच्छी खबर आएगी। अच्छा। बाकी आपके और वेरिएबल जो है पॉलिटिकल, इलेक्शन, उसमें जो अगर अफरा तफरी ना हो तो बेहतर है। लेकिन क्योंकि अब हम ऐसी पोजीशन में है कि कोई मिस एडवेंचर हुआ ना तो ये इकोनॉमी दोबारा डीरेल हो सकती है, जो बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत सांस लेने के काबिल हुई। तो जफर साहब, IMF से जो $70 करोड़ मिले, वो उससे बड़ी उम्मीदें थी कि वो बड़ा की रोल प्ले करेंगे स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने में, लेकिन जितना राइज आना चाहिए था उसके बाद वो हमने देखा नहीं है। भाई वो एडजस्ट हो जाता है। ये जब हमारी मार्केट जो है ना, परसीव्ड न्यूज से भी वो एडजस्ट कर लेती है कि भाई ये इस तरह होगा ना, ये आ जाएंगे, और ये
اور وہ جو یہ جو نئے شیئر ہوتے ہیں کہ بھائی IMF دوبارہ مشکلات نہ کرے، ایسا کچھ نہیں ہے. اب ہم آن بورڈ ہیں، اور جو IMF نے خود ڈاکٹر شمشاد کی تعریف کی ہے، تو ہم تو اگر الیکشن کے بعد بھی چاہیں گے کہ شی شوڈ کنٹینیو. ٹھیک ہے، چلیں، بہت بہت شکریہ. ظفر موتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیف ایگزیکٹو کیپٹل سیکیورٹی کے. اور منڈے کو مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ میں کچھ کمی لائی جاتی ہے تو مارکیٹ بہتر پرفارم کرے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اس کو برقرار رکھا جاتا ہے یا اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ پر اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. اور ویسے ہی چونکہ آنے والے اگلے 2 ہفتے الیکشن کے ہیں تو پھر مارکیٹ کے لیے کچھ اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں. لیکن اچھی خبریں پاک چین تعلقات کو لے کر ضرور سامنے آ رہی ہیں، جس میں پیش رفت ہو رہی ہے. اور اب جو آپس میں چینی کرنسی میں جو ٹریڈ ہے اس میں بھی ہم نے ایک خاطر خواہ اضافہ دیکھا، اور 14% کا اس میں اضافہ ہوا ہے. ظاہر سی پیک اس میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. سی پیک کی کیا اہمیت ہے اور آنے والے دنوں میں کس طرح سے یہ گیم چینجر کا کردار دونوں ممالک کے درمیان اور پورے خطے میں ادا کر سکتا ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے. بیجنگ سے اس وقت یاسر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں. سی پیک کے حوالے سے بھی خاصی گرپ ہے ان کی، تو ان سے ذرا جانیں گے کہ چائنا میں اس وقت کیا ماحول چل رہا ہے سی پیک کو لے کر. بہت شکریہ یاسر صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ہم پاکستان میں تو اس کو ایک گیم چینجر منصوبے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، چائنا میں بھی اسی طرح کی سنجیدگی پائی جاتی ہے سی پیک کو لے کر. آپ چونکہ بیجنگ میں موجود ہیں تو ذرا وہاں کیا ایٹماسفیئر ہے بتائیے گا. جی السلام علیکم، شکریہ پہلے تو مجھے لینے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. جہاں تک پاکستان اور چائنا کی بات کرتے ہیں یا ان تعلقات کی بات کرتے ہیں، تو اس معاملے میں اگر آپ چائنا وزٹ کرتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں تو یہ چیز بڑی کلیئر ہو جاتی ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ چائنیز کی عوام، چائنیز کی حکومت جو ہے وہ پاکستانیوں سے بہت محبت کرتی ہے. اور اس چیز کی ریفلیکشن ہمیں جو آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں ان پالیسیز میں بھی نظر آ رہی ہے. جس طریقے سے چائنا نے پاکستان کو اس وقت میں اس پروجیکٹ کا انعقاد کیا جب پاکستان بہت ساری مشکلات میں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے 2013 یا 14 میں جب یہ انیشیٹ ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کو سیکیورٹی کے خدشات تھے، انرجی کا بہت بڑا ایک ڈاؤن فال تھا، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی بعض جگہوں پہ پاکستان میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انرجی کا ایک اتنا بڑا فقدان ہو ایک ملک کے لیے تو وہ جو اکنامک ایکسینچویشن ہے اس میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے. یہ کسی بھی ڈیولپڈ سٹیٹس کے لیے اور کسی بھی ڈیولپنگ سٹیٹ کے لیے، دونوں کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ انرجی کا فقدان جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے. تو اس جگہ کے اوپر، اس موقع کے اوپر جب پاکستان میں کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی تو چائنا کی گورنمنٹ نے پاکستان میں انویسٹ کر کے سی پیک کی مد میں پاکستان کو ایک نیا ویژن دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کافی سالوں سے، چاہے ہم کولڈ وار کی بات کریں یا پھر ہم 9/11 کی بات کریں، تو ہم جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پالیسیز ہیں اس کے انڈر پاکستان جو ہے وہ رہا ہے، چاہتے ہوئے اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی. اس کی وجہ سے ہوا کیا، پاکستان کو بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ اگر آپ یہ جتنی ساؤتھ ایسٹ ایشین جو چھوٹی چھوٹی اکانومیز ہیں ان کو اگر دیکھیں، انہوں نے پچھلے 20 25 30 سالوں میں بہت گرو کیا جب کہ پاکستان نہیں کر سکا. یہ پہلی دفعہ تھی 2014-15 میں کہ سی پیک نے پاکستان کو جیو اکنامکس پہ جانے کا ویژن دیا. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو پرائرٹیز ہیں اس کو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک سے ہٹا کے جیو اکنامکس کی طرف جو ہے وہ ہم نے اس پہ فوکس کیا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی سیریسنس سی پیک کی وہ بیجنگ میں اور چائنا میں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا یہ فلیگ شپ پروجیکٹ کہلایا جاتا ہے. اور اس کو فلیگ شپ پروجیکٹ جسٹ ایک یہ نعرہ نہیں ہے بلکہ اس میں ایک بہت بڑا وزن ہے اس نعرے میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو چائنا کی جو جتنی ریکوائرمنٹس ہیں انرجی کی، پیٹرول کی، اس کو بھی فلفل کرے گا، کیونکہ یہ شارٹیسٹ روٹ آتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ کے انڈر. تو یہ ہے کہ ہم اس کو ون ون کوآپریشن کہتے ہیں، اس کو ون ون پروجیکٹ کہتے ہیں، جس میں چائنا کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور آف کورس پاکستان کو تو ہو ہی رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو اب یہ چائنا کو بھی فائدہ ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہے، لیکن اب یہ بتائیے گا یاسر صاحب کہ یہ جو اس وقت چینی سرمایہ کاری ہے جنوبی ایشیا میں، اس کا آپ مستقبل کس حد تک سیف اور سیکیور دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے اور اس کے فوائد اور اس کے بینیفٹس فوری طور پر تو ہمیں نظر نہیں آنے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 2030 کا، 2032 کا، شاید اس سے بھی تھوڑا آگے ہم جائیں، چونکہ ایک بڑا منصوبہ ہے اور اس منصوبے میں پھر چھوٹے چھوٹے بہت سارے منصوبے ہیں کہ جس کا فائدہ ظاہر پاکستان کی اور چائنا کی اکانومی کو آگے آنے والے دنوں میں پہنچنا ہے۔ تو یہ جو سرمایہ کاری بہت بڑے پیمانے پر چائنا اس وقت ساؤتھ ایشیا میں کرنے جا رہا ہے، اس پر اپنا آپ ذرا کمنٹ کیجئے گا، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ کتنی سیف ہے، کتنی سیکیور ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے پھر؟ اور مستقبل میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ٹائم موجود ہو کہ کب تک اس کے فوائد ہم تک پہنچ سکیں گے؟ دیکھیے، چائنا کی جو پالیسیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ بزنس اورینٹڈ پالیسیز ہیں ہمیشہ سے، اور چائنا خود بھی کوشش کرتا ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہیں یا جیو اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل جو پالیسیز ہیں اس میں چائنا اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تقریباً 54 سٹیٹس ہیں پوری افریقہ میں، کانٹیننٹ میں، اس میں صرف 53 سٹیٹ ریاستوں نے جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ سائن کیا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ افریقن کانٹیننٹ میں افریقن لیڈرز یہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ چائنا وہ ملک ہے جس نے یہاں انویسٹ کیا ہے، ہمارے انفراسٹرکچر کو بلڈ کیا ہے، ہماری اکانومیز کو سٹرینگتھن کر رہا ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز جو ان کو کمفرٹ زون میں لے کے جاتی ہے افریقن سٹیٹس کو، وہ یہ ہے کہ چائنا ان کے جو انٹرنل مسئلے ہیں، جو انٹرنل پولیٹیکل ڈائمنشنز ہیں، اس میں چائنا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ تھریٹ نہیں فیل کرتے۔ سیم اپلائز ٹو ساؤتھ ایشیا اور سیم اپلائز ٹو سی پیک اینڈ پاکستان ایز ویل۔ تو چائنا کا پرپز تو یہ ہے کہ وہ جو ان کی کمیونٹی آف شیئر ڈیسٹینی ہے، جو پاور پروجیکشن ہے یا ٹریجیکٹری ہے، اس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے ایلائز بنا رہا ہے مسلسل۔ آپ پچھلے 30 سالوں میں دیکھیں تو کس طریقے سے چائنا نے جو ہے وہ انگریس کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے فوکس کیا ہے کہ سافٹ پاور کے تھرو، شیئرڈ بینیفٹس کے تھرو، اکنامک جو اسینڈنس ہیں، اکنامک کوآپریشن کے تھرو وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات کو استوار کر رہا ہے۔ تو اگر ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بھی دیکھیں تو یہ بہت بڑا ہیومنگس پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں سی پیک ایک جز ہے، ایک اس کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اسپیشلی جس طرح کے نئے پروجیکٹس چائنا نے یہاں پہ انیشیٹ کیے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کا پروجیکٹ لے کے آئے، اس میں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کا پروجیکٹ لے کے آئے، تو یہ وہ سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی۔ تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو بھی کہ پاکستان اس میں فوکس کرے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو سوشو اکنامک بینیفٹس ہیں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا ہوا۔ جی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ سی پیک کا جو پہلا فیز تھا اس میں انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہم نے، اس میں ہم نے انرجی جو فال آؤٹس تھے یا شارٹیجز تھی اس پہ کام کیا۔ میرا خیال ہے یہ جو سیکنڈ فیز ہے جو کہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ پاکستان ابھی بھی کنسیڈر ہوتا ہے دا لیسٹ ڈی انڈسٹریلائز اسٹیٹ جو ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نہ ہم انڈسٹریلائز اسٹیٹ ہیں، ابھی تک ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ایگریکلچر کے اوپر، زراعت کے اوپر فوکس کیے جا رہے ہیں۔ تو جب تک پاکستان سیمی انڈسٹریلائزڈ یا انڈسٹریلائز اسٹیٹ، فلی انڈسٹریلائز اسٹیٹ نہیں بنے گا تو تب تک ہم پروگریس نہیں کر پائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ جو سیکنڈ فیز ہے جس میں انڈسٹریل کوآپریشن کے اوپر فوکس ہے، جتنا جلدی ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کریں گے، اسپیڈ اپ کریں گے، تو جو سوشو اکنامک ڈیویڈینڈس ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جائیں گے، نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ابھی تک تو عام لوگوں کو اس کی کوئی بینیفٹ نہیں نظر آیا۔ میرا خیال ہے وہ بینیفٹ نظر آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اچھا، کیونکہ یہ فرسٹ فیز ہے، سیکنڈ فیز ہے، تھرڈ فیز ہے۔ کچھ پروجیکٹس 2030 میں ختم ہوں گے، کچھ پروجیکٹس 2035 میں جا کے ختم ہوں گے۔ اچھا، تو فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو ان کے چائنا کے جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے اس سے سیکھنا ہے پاکستان کو کہ کس طرح چائنا نے خود گرو کیا، کس طریقے سے انہوں نے جو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز یہاں پہ ان کا انعقاد کیا۔
پاکستان میں اس کا بہت بڑا فقدان ہے انفارچونیٹلی. ابھی ہمارے پاس نو ہاؤ نہیں ہے. یہاں پہ پاکستان میں جو ہی ینگ اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں یا ماسٹر ڈگری کرتے ہیں تو سب سے پہلے جاب کا سوچتے ہیں, جبکہ میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ گورنمنٹ اس چیز پہ انسینٹیوز جو ہے وہ پرووائڈ کرے, انسٹیٹیوشنز پرووائڈ کرے کہ کس طرح ٹیکنیکل سکلز کو جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے, تاکہ جو انڈیپینڈنٹ جو گروتھ ہے وہ معاشرے کی ہو سکے. تو اس میں ضروری ہے کہ ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ ہو. پھر پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹریڈیشنل جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز جس کے اوپر کام ہو رہا تھا ٹریڈیشنلی, جس طرح ہمارے ہاں گجرانوالہ ہے, سیالکوٹ ہے, فیصل آباد ہے, باقی علاقے ہیں, ان کو میرا خیال ہے ضرورت ہے کہ اس کے اوپر مزید گروتھ کی جائے, کیونکہ جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز ہے اس سے عام لوگوں میں اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی. جب اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی تو جو لوگ ایون پڑھے لکھے ہیں وہ اس اسکل کو بہتر طریقے سے یوز کر پائیں گے اور اوور آل جو ہے وہ لوگوں کی معیشت. ٹھیک ہے یاسر صاحب, بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پاک چین تعلقات اور یہ جو سی پیک کے جتنے بھی اس میں جتنے پروجیکٹس اس میں موجود ہیں ان پر آپ نے بڑی زبردست یہ روشنی ڈالی ہے. لیکن اب یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں چیلنجز کون کون سے سامنے آ سکتے ہیں, چونکہ پاکستان اور چائنا نے ہر شعبے میں, وہ چاہے زراعت کا شعبہ ہو, وہ انڈسٹری ہو, وہ ڈیفینس ہو, ایک دوسرے سے ہمیشہ مثالی تعاون کیا ہے. اور یہ جو مثالی تعلقات ہیں, بہترین اور دوستانہ تعلقات ہیں, یہ ظاہر ہے پھر دشمن ممالک کی نظر میں کھٹکتے بھی ہیں اور پھر وہ ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں, مختلف سازشیں بھی کی جاتی ہیں جو کہ ابھی تک کسی بھی سطح پر ہم نے کوئی کامیاب ہوتے دیکھی نہیں ہے. لیکن اب چونکہ سی پیک کامیابی کی طرف جا رہا ہے, اپنے تکمیل کے مراحل کو پورا کر رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, تو کیا مستقبل میں ایسے چیلنجز ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کس نوعیت کے وہ چیلنجز ہو سکتے ہیں اور اگر وہ سامنے آتے ہیں تو پھر ان سے کیسے نمٹنا ہوگا؟ دیکھیں, چیلنجز کا سامنا تو ہمیں سی پیک کی جب انسیپشن ہوئی تھی اسی وقت سے چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے, وہ پاکستان بھی فیس کر رہا ہے, چائنا بھی فیس کر رہا ہے. میں ایز ڈائریکٹر میڈیا اینڈ پبلیکیشنز جو ہے منسٹری آف پلاننگ میں سینٹر آف ایکسیلنس فار سی پیک میں 4-5 سال میں وہاں پہ فرائض اپنے انجام دیتا رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ سی پیک کے خلاف جو ہے وہ تنقید بہت زیادہ رہی, اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب 2014-15 میں پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جو مخالف ملک ہیں, جیسے کچھ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں, پھر گلوبلی ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ویسٹرن کنٹریز ہیں, تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کی پروگریس ہو. آف کورس اس کا سب سے بڑا محور جب سی پیک ہے تو سی پیک کے خلاف چیلنجز ہوں گے, آج بھی ہیں. ایون یہ 4th جو جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہوئی اس میں اگین چائنیز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ جتنی بھی ڈسٹورشن ہو رہی ہے سی پیک کے خلاف, یعنی عجیب و غریب قسم کے نیریٹیوز جنم لے رہے ہیں, جس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ سی پیک بدنام ہو رہا ہے. بدنام کیسے ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک پلان کے تحت سی پیک کے خلاف تنقید بار بار روزانہ کر کے مختلف پریس کے تھرو, مختلف میڈیاز کے تھرو, تو عام لوگوں کے دل میں ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میڈیا ہائیبرڈ وارفیئر ہے جو کہ سی پیک کے خلاف اس نے جنم لیا ہوا ہے. آج بھی ہم ان چیلنجز کا وہ فیس کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بڑے پازیٹیولی ان چیلنجز کا سامنا کیا ہے اب تک. اگر ریجنلی ہم دیکھیں تو تعلقات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے دنیا کے جو گلوبل جو ریلیشنل ڈائمینشنز ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں, لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آج کل کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اکنامک ورتھ ہے کسی ملک کی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے ممالک اس کو میجر کرتے ہیں, اس کو تولتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ہم اس کو اس سے کس طریقے سے جو ہے اپنے جو ریلیشن ہے اس کو استوار کریں. تو چیلنجز سے گزر کے ہی پاکستان نے اس کو تکمیل تک لے کے جانا ہے. یہی عزم چائنا نے ہمیشہ سے دکھایا ہے. تو میرا خیال ہے جو بھی چیلنجز آئے پاکستان اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے, اور میرا خیال ہے اب عوام بھی کافی حد تک تیار ہے, کیونکہ چائنا وہ ملک ہے جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئیں تو تقریباً تمام حکومتوں نے چائنا کی جو سولیڈیرٹی ہے اس کو پاکستان نے جو ہے اس کو ایکنالج کیا ہے, انڈورس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز تو ہیں اور چیلنجز آئیں گے بھی, لیکن ہم نے ریزولوٹلی ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے.
تو یاسر صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو دونوں ممالک کے درمیان اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو تجارت ہے وہ چینی کرنسی میں ہو رہی ہے اور یہ اس میں کوئی 14% کا اضافہ بھی ہوا ہے. 2018 میں یہ ہمیں صرف 2% نظر آتی تھی, تو 6 سال میں 14% کا اضافہ. اس پر کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ یہ ایک رائٹ ٹریک پر چل رہا ہے معاملہ اس کا مطلب؟ دیکھیں, اضافے کی جب تک تعلق ہے تو چائنا کا جو والیوم ہے یعنی انویسٹمنٹ کا وہ آف کورس بڑھ رہا ہے, یعنی باقی ممالک کے ساتھ بھی بڑھ رہا ہے. اچھا. اور پاکستان کو چائنا ایک بہت امپورٹنٹ رکن سمجھتا ہے اپنی فورن پالیسی کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ابھی سکوپ ہے. اگر ہم ایون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کریں, ہمارے جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ بڑے اچھے ڈیفنس ریلیشنز رہے ہیں, اکنامک ریلیشنز بھی اب سی پیک کی وجہ سے بڑے اچھے ہیں, اور ہمارے جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل تعلقات بہت اچھے رہے. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت لیک کر رہی ہے کہ ہمارے کلچرل ریلیشنز ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئے بہت زیادہ. ابھی اس جو 4th جوائنٹ ورکنگ گروپ میٹنگ تھی اس میں بھی اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان نے جو میڈیا کوآپریشن ہے چائنا کے ساتھ اس کو بڑھانا ہے, جو تھنک ٹینکس کا کوآپریشن ہے اس کو بڑھانا ہے. ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کس جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ میں بہت حد تک لیک کر رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں زراعت جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم ابھی تک ڈیپینڈ کرتے ہیں ایگریکلچر کے اوپر, تو جو ایگریکلچر انوویشن ہے اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے. تو اگر ہم اس کے والیوم کی بات کریں اور اس کے پورے اگر ہم اس پورے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے, تو اس میں بہت سارے ایسے کمپوننٹ موجود ہیں جہاں ابھی بالکل بھی سیچوریشن نہیں ہوئی, جہاں ہم نے سٹارٹس اپ پہ کام نہیں کیا. پاکستان ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی بیرن اکانومی ہے جس میں بہت بڑا جو ہے وہ حجم موجود ہے کہ مختلف انیشیٹوز پاکستان شروع کر سکتا ہے. یوتھ پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ ہم سیکنڈ ینگیسٹ جنریشن ہے, اگر یوتھ کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان کو بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں چائنا کو لے کے. میرا خیال ہے کہ یہ انویسٹمنٹ بہت شکریہ, بہت شکریہ. یاسر مسعود صاحب موجود تھے اور سی پیک کی تکمیل سے متعلق اور کامیابی سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے آگے بڑھ کر یہ تمام چیلنجز پورے ہونے, اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات آگے مزید بہتر ہونے, اور سی پیک پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. اور تورخم بارڈر, پاک افغان بارڈر کو 10 روز کی بندش کے بعد آج سے 2 روز پہلے کھولا گیا اور 10 روز تک یہ بند رہا تھا. ہم نے اپنے پروگرام بیوپار میں اس مسئلے کو اٹھایا تھا. جو پاک افغان مشترکہ ایک چیمبر آف کامرس ٹریڈ بنا ہوا ہے, اس کی نمائندگی جب ہمارے پروگرام میں ہوئی اور اس ایشو سے متعلق کیا گفتگو کی گئی تھی, ذرا یہ ملاحظہ کیجیے گا. اور یہ سچویشن اس قسم کی آ گئی ہے کہ جس کے اندر میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ, منسٹری آف کامرس کے ساتھ ہم ریگولرلی ان ٹچ ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پہ جب یہ کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے تو اس کے اندر میں پھر SIFC کا رول ایک ایڈیشنل رول آ گیا, اور ان کے پاس جو ہے وہ ہمارے افغانستان اور پاکستان کی جو سیکیورٹی کنسرنس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ یہ اسمگلنگ کا ایشو اس کے اندر میں زیادہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ وہاں پر شفٹ ہو رہے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ اس بار یہ جو چیز ہے نا اس میں خلا پیدا ہو گیا. طالبان کی حکومت جو آئی ہے تو اس کے اندر میں اس کو جو ہے وہ ایکچولی ابھی تک جو ہے وہ کسی ملک نے صحیح طریقے سے, یا آپ سمجھ لیں کہ ریکگنائز ہی نہیں کیا ہے. لیکن تو جس دن یہ معاملہ پروگرام بیوپار میں اٹھایا گیا اس کے اگلے ہی روز یہ معاملہ حکومت کی جانب سے حل بھی کر دیا گیا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.